बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाजरीन, सियासी जमातें सियासी मंजरनामे पर तब्दीली लाने के लिए अब मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं बलोचिस्तान में, और बलोचिस्तान के दो अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी समेत अब्दुल कादिर बलोच समेत कई बड़े नामों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से क्या दावा कर रहे हैं वो भी देखिए। आने वाले आम इंतखाबात में हम पूरे मुल्क में मगर ख़ास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वज़ीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान के मसाइल का हल भी निकालेंगे। तो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है, तो पीपल्स पार्टी के घर यानी कि सिंध में तहरीक इंसाफ अब नज़रें जमा कर बैठ गई है। हुकूमत बनाने का कहा जा रहा है इनके भी जानिब से। अब चूँकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद सिवाय सिंध के तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरे मुल्क में है, तो अब हुकूमत ये सोच रही है कि सिंध में भी हुकूमत बनाई जाए। इसी तरह के दावे कुछ वफाकी वज़ीरों की जानिब से भी किए जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। जो इनकलाब और सियासी तब्दीली कराची में आई है, इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में वो सिंध के देही इलाकों में भी आएगी। अगले इलेक्शन में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। वज़ीर आज़म की सरबराही में सूबा सिंध में हमने काम शुरू कर दिया है। आप सिंध में भी एक इंशाअल्लाह हैरत अंगेज और खुशगवार तब्दीली देखेंगे। इमरान खान और उसकी पार्टी अब सिंध में पूरी कुव्वत से आ रहे हैं। अब हम आपको नजर आएंगे कि सिंध में भी इमरान खान का परचम जो है वो लहराएगा। तो नंबर 3 मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून मुज़ाहमत और मुफाहमत के बयानिए में फंस कर रह गई है, और आपसी तकसीम जो है मुस्लिम लीग में जारी है कि इसका साथ दें या दूसरे बयानिए का साथ दें। बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कोयटा में मौजूद है, वहाँ पर जो अहम तब्दीलियाँ आई हैं उस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सईद, ये बताइएगा, अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी के पीपल्स पार्टी में शामिल होने से बलोचिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पॉलिटिकल फिगर हैं और बलूचिस्तान में उनका काफ़ी असर और रसूख भी है। ताहम ये जो इस वक्त जो बलूचिस्तान में अगर नुकसान हुआ है तो सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त मुस्लिम लीग नून को हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी लीडरशिप अभी बाकी नहीं रही जो बलूचिस्तान में जिनको हम कहें कि 2023 के लिए जो है सरप्राइज विजिट दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी अगरचा पीपल्स पार्टी में एक बलूचिस्तान में एक फिजा कायम हो रही है कि नेक्स्ट हुकूमत ये तासुर दिया जा रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल विंग या हल्कों की जानिब से कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। इसी वजह से बड़े हैवी वेट्स भी इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं और अनकरीब उनके भी बारे में भी आपको पता चलेगा कि वो पीपल्स पार्टी मसलन क्या उनमें से। इरफान, ये बताइए कि जो हैवी वेट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं क्या वो वाकई मतलब वो बहुत सारे हैवी वेट्स तो बाप पार्टी में भी इकट्ठे हैं, तो क्या बाप पार्टी से भी कुछ इधर उधर होने का इम्कान है? अभी सर बिल्कुल बाप पार्टी का आपने पिछले गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जो हालत देखी है कि उसके अंदरूनी इख्तलाफात का हाल अभी तक खत्म नहीं हो सके। सरदार साले बुतानी जिनको वजारत से उनसे ली गई, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया वजारत से और वो नाराज बैठे हैं। इस तरह कुद्दूस बुजुर्ग जो थे वो भी काफी अच्छे से नाराज और खामोश हैं। बिल्कुल सरदार यार मोहम्मद के बारे में आपने खुद देखा कि बजट इजलास में जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जिस तरह नाराजगी का इजहार किया, गवर्नरशिप वाले मामले पे वो नाराज बैठे हैं। अभी भी उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है वजारत से और बिल्कुल वो अलहदगी इख्तियार किया, उनके बारे में भी तासुर दिया जा रहा है कि वो भी जल्दी अपनी पार्टी का अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। तो दूसरों के बारे में भी ये फैसला जो खबरें आ रही है कि वो भी अनकरीब बाप पार्टी से निकल कर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त बड़ी पार्टियों के अंदर ये बताइए कि ये जो क्योंकि हमारे पास कुछ पस मंज़र भी है सादिक सिंजरानी साहब के वक्त जो जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी बलूचिस्तान के अंदर। ये बताइए कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अगली हुकूमत बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की बनेगी, तो क्या 2023 की बात कर रहे हैं, उससे पहले की बात कर रहे हैं?
بالکل یہ ساتھ میں یہ 2023 کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ اس سے پہلے کی بات تو نہیں ہو رہی کہ کہیں اس سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن جائے؟ اس سے پہلے تو لوگ ابھی شامل ہونا شروع ہوں گے. ایک سیاسی بساط بچھائی جا رہی ہے بلوچستان میں. اب دیکھتے ہیں کون کتنے اپنے جو ہے بڑے بڑے جو ہیوی ویٹس اپنے طرف کھینچنے میں کامیاب ہوتا ہے. اس وقت تو جو نظر آ رہا ہے بظاہر بلوچستان میں پیپلز پارٹی بہت متحرک ہو چکی ہے اور اس کے لیے کافی لوگ رابطے میں بھی ہے. باپ پارٹی کے بھی بہت سے ناراض ارکان پیپلز پارٹی سے بھی رجوع کر رہے ہیں اور دوسری جماعتوں سے بھی ان کے رابطے ہیں, لیکن زیادہ تر امکان جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کی زیادہ جو ایفیلیشن ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سردار یارمان زرین کی بھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ عنقریب اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. تو اس طرح بلوچستان میں جتنے اب باپ پارٹی سے بھی کچھ ناراض ارکان ہیں, کچھ ایم پی ایز ہیں, کچھ وزراء ہیں جن کو یہ ناراضگی تھی لیکن وہ کھل کر ابھی اس کا اظہار نہیں کرے, وہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پر گامزن ہے. ہمیں تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ آج بھی کچھ جو حکومتی ارکان تھے انہوں نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقاتیں کی ہیں. ابھی تک ان کے نام منظر عام پہ نہیں لائے جا رہے, تاہم یہ بھی جلد پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقاتیں. عرفان, آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جیسے راتوں رات 2017 میں حکومت تبدیل ہونا شروع ہوئی اور پھر وہاں پر بھی سب سے پہلی تبدیلی جو تھی وہ بلوچستان میں آ گئی, تو آپ وہ ماحول بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس تبدیلی کا جیسے 2018 میں الیکشن کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہمیں بلوچستان میں نظر آیا تھا؟ کیا وہ دباچہ وہی ماحول اب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت بلوچستان میں یقیناً اس وقت اپوزیشن بھی ایک اسٹرانگ پوزیشن پر ہے اور اپوزیشن کا پچھلا ایپیسوڈ بھی بجٹ میں جو معاملات ہوئے اور جس طریقے سے وہ اب کورٹ میں یہ معاملات کو لے جا رہے ہیں, بجٹ کی منظوری کے حوالے سے چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے بجٹ کو چیلنج کیا تھا, کورٹ میں گیا اور کافی عرصے تک یہ معاملات کورٹ میں چلتا رہا, لیکن اب اس مرتبہ بڑی سنجیدگی سے اپوزیشن بھی موومنٹ چلا رہی ہے اور اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے کہ حکومتی جو ناراض ارکان ان کے ساتھ رابطے کر کے کوئی تبدیلی لائی جا سکے. لیکن اب تک فی الحال جو ہے جام صاحب کے جو اتحادی ہیں, جو بڑی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہیں, سردار یارمان زرین کے, باقی تو سب ناراض اس وقت. عرفان صاحب جانے سے پہلے ایک آخری بات کہ کیا یہ تو ایک ہو گئی پیپلز پارٹی اور باپ یعنی کہ حکومت کی اتحادی پارٹی کے پرسپیکٹو میں, لوگ جو آج ہیوی ویٹس ٹوٹتے نظر آئے وہ نون لیگ کے آئے, کیا نون لیگ بھی متحرک ہے بلوچستان میں یا اس کی کوئی پریزنس نہیں نظر آتی؟ نہیں, نون لیگ جس طریقے سے ایک بڑی 2017 سے پہلے جس طریقے سے اٹھ کر ابھری تھی اور یہاں پہ بلوچستان میں اس کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے کس نے نہیں, انہوں نے نیشنلسٹ پارٹیوں کو موقع دیا, نواب ثناء اللہ کو بعد میں 2.5 سال. تو اس وقت جو بلوچستان میں نون لیگ کا اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت صفایا ہو چکا ہے, یہاں پر چونکہ کوئی ایسے ہیوی ویٹس نون لیگ میں شامل نہیں ہے, وہ تمام باپ پارٹی میں اور کچھ ابھی آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو اس وقت بلوچستان میں سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو نون لیگ کو پہنچا اور فائدے میں اس وقت پیپلز پارٹی جا رہی ہے. بہت شکریہ. بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, بلاول بھٹو زرداری کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جیالہ بنے گا؟ سندھ میں جو جھنڈے گاڑے ہیں کیا وہ اتنی ترقی کا اور کامیابیاں حاصل کر لیں کہ اب وہ بلوچستان کی طرف چلے گا؟ دیکھیے, ایک اہم بات آپ بلوچستان کے حوالے سے یاد رکھیں کہ بلوچستان میں بہت ساری جگہیں خالی ہیں, بہت, ہمارے 45% تقریباً ہمارا رقبہ ہے اور آبادی جو ہے وہ ہماری تقریباً 10% ہے وہاں پہ. تو اتنی بڑے رقبے میں تھوڑی سی جو آبادی ہے وہ, اس کے بارے میں ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ خانہ خالی را دیواں می گیرند, کہ جہاں پہ خالی گھر ہوتے ہیں وہاں پہ جن آ جاتے ہیں. تو وہاں پر بہت ساری جناتی اور آسیبی قوتوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے بلوچستان کے حکومت بننے میں, بلوچستان کی حکومت گرنے میں. تو لہٰذا ابھی تک آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی تو بہت سارا شور شرابہ ہے. خود بلاول بھٹو صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جناب ہم یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے, ہم یہاں پہ الیکشن جیتیں گے. لیکن آپ یہ تاریخ ذہن میں رکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی 2018 کے الیکشن سے پہلے جو صوبائی حکومت گری تھی اس میں تو پیپلز پارٹی, اس اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی رکن ہی نہیں تھا. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ حکومت گرا لی تھی اور صدر آصف علی زرداری صاحب وہ باقاعدہ طور پر ڈھول پیٹ کے اس کا اعلان بھی کرتے تھے کہ دیکھا ہم نے حکومت گرا لی. تو لہٰذا وہاں پر حکومت بنانے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اراکین بھی موجود ہوں.
وہاں پہ ماضی میں یہ کام بغیر کسی رکن کے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی بغیر کسی رکن کے ہوتا رہے گا. تو لہٰذا وہاں پر آپ کو البتہ اس میں ایک اشارہ سمجھنے کی بات ہے. وہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جب آپ کوئٹہ میں کھڑے ہو کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، بالخصوص نواب ثناء اللہ خان زہری اور عبدالقادر بلوچ کو، تو پھر آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے کٹی کر لی ہے پی ایم ایل این سے، کیونکہ ان دونوں کا متعین الزام ہے کہ ہمیں خراب کیا گیا ہے، بے عزت کیا گیا ہے. اور یہ بات ان کا شکوہ غلط نے بھیجا نہیں ہے. اختر جان مینگل کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے یا نواز شریف صاحب نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے ذمہ ایک وقت میں بلوچستان کے معاملات ہوا کرتے تھے، تو بلوچستان میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا رویہ تقریباً وائسرائے والا ہوا کرتا تھا. مجھے ایک بڑے بلوچستان کے ایک اہم رہنما نے بتایا جو پہلے پی ایم ایل این میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہم ہاتھ ملانے کے لیے ترستے تھے خواجہ سعد رفیق سے، اور وقت یہ آ گیا ہے کہ اب جب بھی وہ مجھے ملتے ہیں اسلام آباد میں تو جھک کے ملتے ہیں. تو اب آپ ذرا تصور کریں نا کہ اختر جان مینگل کو اہمیت دیتے ہوئے پی ایم ایل این نے کیا کیا قربانی نہیں دی. تو لہٰذا اب اس کی قربانی بلکہ جھٹکا تو ہو گیا وہاں پہ. صحیح. اب یہ جو ان کا کھڑا ہونا آج کوئٹہ میں بلاول بھٹو زرداری کا، تو یہ آپ کو 2023 کے بارے میں کئی قسم کے قیافے لگانے کی دعوت دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. 2023 کی تیاری اب ساتھ ساتھ حکومت نے بھی کر لی. یہ جو سندھ والی بات ہے وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. حکومت بھی جو ہے وہ سندھ میں جو ہے حکومت بنانے کی وفاق جو ہے وہ سوچ رہا ہے. اس پر بھی بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری، جو میں نے حبیب صاحب سے بھی پوچھا کہ وہ کس امید سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جاری ہے بلوچستان میں، کچھ ایسی بھی قوتیں اگر حکومت بنانے دیتی ہیں تو کیا کام بھی نہیں کرنے دیتی ان کو؟ دیکھیے پرفارمنس کے اوپر تو پیپلز پارٹی، حبیب صاحب اب سے پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں، پرفارمنس کے اوپر تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی زور نہیں دیا. آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ اگر پرفارمنس کے ووٹ پڑتے ہوتے تو پاکستان مسلم لیگ کیو کو بڑے ووٹ پڑے ہوتے 2008 کے اندر. تو یہ بات تو انہوں نے اپنے اس صفحے میں سے پھاڑ دی ہے کہ پرفارمنس ہم سندھ کے اندر دکھائیں گے تو بلوچستان میں ووٹ پڑیں گے، اور پھر بلوچستان میں پرفارمنس دکھائیں گے تو کے پی میں ووٹ پڑیں گے. یہ پیپلز پارٹی کی اس لیڈرشپ کی فلسفی نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ پرفارمنس کے بغیر ابھی جس طرح کے بتایا گیا کہ بغیر کسی ممبر کے بلوچستان کی گورنمنٹ گر بھی سکتی ہے اور بنائی بھی جا سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کی بیٹ یہ ہے کہ ہم نے پرفارمنس بڑے جھنڈے گاڑے جیسے آپ نے کہا سندھ میں اور اب ہم بلوچستان میں بھی گاڑیں گے، میرا نہیں خیال کہ یہ ان کی فلسفی ہے. میں آپ نے جو پہلے حکومت والی بات کی، میں ذرا اس پہ بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں صرف اس کے اوپر کہ حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بیان دینے کی. یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تھوڑی جلسہ تھا، یہ کوئی تحریک انصاف کے خلاف جلسہ تھا بالکل نہیں. یا یہ اس جلسے میں کوئی تحریک انصاف کو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے؟ فواد چودھری صاحب تو پہلے سے تیاری کر رہی ہے. فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ خاموش رہیں. جن کے خلاف جلسہ تھا وہ رائے ونڈ میں موجود ہیں، وہ اپنا جواب خود دیں گے، آپ کو اس کا دینے کی ضرورت ہے. ادھر تو خاموشی ہے. یہ بھی آپ سے اس کا بھی جواب دینا ہے کہ کیوں خاموش ہے مسلم لیگ نون اور کیوں اپنے بیانیے میں پھنس کر رہ گئی ہے، سیاست کی طرف کیوں نہیں توجہ دے رہی. بہرحال جیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان کی طرف بڑھی ہے تو اب حکومت بھی سوچ رہی ہے سندھ کا محاذ بھی سنبھالا جائے. اور حکومتی وزراء کے آپ کو ہم نے بیانات بھی بتائے حبیب صاحب کی حکومتی وزراء کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. حکومت نے بھی 2023 کے حوالے سے بھرپور تیاری کر لی ہے. ارباب غلام رحیم نے معاون خصوصی کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف میں انٹری بھی ڈال دی ہے. دیکھیے وہ ایک پنجابی میں ناکارہ بیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاہے اس کو چور لے جائیں چاہے قلعے پہ بندہ رہے، بات ایک ہی ہے. بات آپ کو اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کو شامل کر رہے ہیں اور اس کا اثر و رسوخ کیا ہے. ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں وہ قدرت اللہ شہاب نے ایک بات لکھی ہے کہ پرانے زمانے میں جب انگریز یہاں پہ ہوتے تھے تو ان میں سے کوئی افسر ٹوم کیسا کرٹا اس طرح کی زبان بولتا تھا تو اس کو بر صغیر پاک و ہند کے امور کا ماہر سمجھ لیا جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سندھ میں ہے وہ سندھ کے امور کا ماہر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. لیکن ابھی تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بڑی ایک اہم شخصیت پولیٹیکل شخصیت کو آپ نے شامل کر لیا جو پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈال. دوسری بات یہ وہ میرا خیال ہے کہ وقت گزر گیا. جہاں تک دیکھیے جو
پاکستان تحریک انصاف سندھ کے بارے میں اچانک سرگرم ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی پڑے گی. آج کے اخبارات سے آپ پیچھے چلتے جائیے تو آپ تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک خبر پہ پہنچیں گے یا تجزیوں پہ پہنچیں گے جس میں اچانک نام ابھرنا شروع ہو جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری بھی تو آخر کار وزیر اعظم بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کشمیر الیکشن میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے اس کے بعد یکایک ایک بات ہو رہی ہے. اچھا اب تیسری بات جو اسی پروگرام میں آپ کو ایک وقت میں عرض کی تھی کہ 34 نشستیں ایسی ہیں پنجاب کے اندر جن کے اوپر پیپلز پارٹی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے کہ یہ 34 نشستیں 2023 میں اس کی جھولی میں آ گریں. تو آپ ذرا اس کے بعد پھر چلیے تو پھر آپ ایک اور خبر کو انہی خبروں کی سیکوینس سے ملائیے کہ جہانگیر خان ترین صاحب الگ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ پوری کی پوری جب آپ خبریں ملاتے ہیں تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے. وہ پیٹرن یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئندہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. جب سے یہ ایک ون لائنر اسٹیبلش ہوا ہے اس کے بعد سے ایک میٹنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں ترجمانوں کی, اور ترجمانوں کی میٹنگ میں پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسی کیا ہے, ایسا واقعی ہے. جب آپ 2-4 دفعہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ترجمانوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ وہ باہر آ کے کیا کہیں. تو باہر آ کے انہوں نے سندھ پہ یہاں سے گولہ باری شروع کر دی. اب پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں پی ٹی آئی درد سر نہیں ہے. اب دیکھیے پی ٹی آئی بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یعنی بلوچستان میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی مل کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتے جا رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو راشد محمود سومرو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی ناک میں دم کر رکھا ہے وہاں پہ سندھ میں. تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے. تو تحریک انصاف میرا نہیں خیال سندھ حاصل کرنا چاہ رہی ہے. بیسیکلی وہ بلاول بھٹو کو کنٹین کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ سندھ تک محدود رہو, آپ ادھر ادھر بھاگ دوڑ نہ کرو. تو دراصل یہ کنٹینمنٹ, جیسے امریکہ نہیں چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا, تو بیسیکلی پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کنٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ جہاں کہیں بھی ایون ڈرائنگ روم میں کسی دفتر میں بھی یہ بات نہ ہو کہ بلاول بھٹو زرداری دوسرے یعنی 2023 میں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے ڈرائنگ روم اور دفتر کہا ہے اس میں زور ڈرائنگ روم پہ. صحیح. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو سندھ میں کنٹین کر پائے گی؟ اچھی خاصی سیٹیں پہلے بھی لین تھیں کہ کراچی پہ اتنی توجہ نہیں دے سکی اور بہت سے پیکیجز کا بھی اعلان ایک کر دیا گیا تھا. اب وہ جو ناراض لوگ ہیں کراچی کے وہ راضی ہو جائیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی توسیع کرتا چلوں کہ حبیب صاحب نے جو ڈرائنگ روم کہا ہے وہ دفاتر کے ڈرائنگ رومز کہا ہے. اچھا دفتروں میں بھی ڈرائنگ رومز میرا خیال ہے کہ ان کی بات چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں صرف ایک جملہ پچھلی میری بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اپنے اوپر ایک احسان کرنا چاہیے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ریسٹرینٹ از دا بیٹر پارٹ آف ویلر, کہ کبھی کبھی آپ کو بالز, عمران خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی بال ویل لیفٹ بھی کر دینی چاہیے. آج کا جلسہ عبد القادر بلوچ صاحب کی جوائننگ, زہری صاحب کی جوائننگ, جو ان کی تقاریر تھیں یہ پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں تھیں. پی ٹی آئی صرف اس میں اس وجہ سے ملوث ہے کیونکہ وہ حکومت وقت ہے. اگر پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور مولانا صاحب کی حکومت ہوتی, کسی انڈیپینڈنٹ کی کوئی اور حکومت ہوتی, تو آج پی ٹی آئی کا تذکرہ بھی نہیں اس جلسے میں ہو رہا ہوتا. بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے, ہم سب کو فون کر کے ادھر ادھر کہہ کے کہنا چاہیے کہ عبد القادر بلوچ صاحب سے ذرا پوری بات تو پوچھیں کہ اور کیا ہوا. اچھا نہیں تو اور کیا ہوا, تو اور کیا ہوا بھئی. وہ آلریڈی دو آپ کے حریف جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چھریاں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اس دنگل کے اندر پڑنے کی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش رہیں. نون لیگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, نون لیگ اپنے جواب خود دے گی. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وزیر اعظم بننے کی بات ہے, میں اس کے اندر زیادہ تجزیہ نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے کہ کچھ باتوں پہ دل جلتا ہے, کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن کیا میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آصف علی زرداری صاحب, جن کے اوپر
ایک نہیں، دو نہیں، کچھ 7-8 کیسز ہیں جس میں حلوائی کے اکاؤنٹ سے بھی 5 ارب روپیہ نکل رہا تھا، اور توشہ خانہ بھی تھا، اور باہر کے کیسز بھی تھے، اور پراپرٹیز بھی تھی. کیا آصف علی زرداری صاحب اس ساری کشمکش کے اندر جیل گئے؟ ایک دن کے لیے بھی گئے ہیں؟ تو سمجھنے والے اس کا جواب سمجھتے ہیں. اتنا ہی کہنا مناسب ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کل کو وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان اس وقت سندھ میں بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اور سندھ میں وہ مولانا جو ہیں وہ پیر پگاڑو صاحب سے بھی ملاقات کریں، جی ڈی اے سے. تو اب آپ ذرا تصور کریں، دیکھیے بظاہر ابھی آپ کو یہ بکھری چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے ایک وہ کاغذ کے نیچے اور اوپر لوہے چون رکھ کے مقناطیس ہلاتے ہیں تو ایک میگنیٹک فیلڈ کی شکل بن جاتی ہے نا. یہ جیسے جیسے اب وقت گزرے گا یہ ایک نئی شکل بنتی چلی جائے گی. اس نئی شکل بننے میں سعد صاحب اور حبیب صاحب دونوں سے میرا سوال ہے بریک پر جانے سے پہلے، کہیں نون لیگ بھی آپ کو نظر آتی ہے وہ کیا اپنے بیانی میں ہی پھنس کر رہ جائے گی؟ دیکھیے یہ اب آپ پھر بریک لے لیں تو بریک کے بعد بات کریے اگر اس کا نہیں بریک پر بات کر کے چلتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا پرابلم ایک بہت بڑا ہے. مسلم لیگ نون نے جو اس کو آپ یوں کہیے نا کہ یک آپ کو پتہ ہے ون فائن مارننگ ہمیں پتہ چلا تھا کہ نواز شریف صاحب نے خود کو نظریاتی قرار دیا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. ون فائن مارننگ یہ ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کوئی لمبا انہوں نے موڈ نیگوشیٹ نہیں کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی فوج تو ہوتی نہیں ہے نا کہ رائٹ ٹرن کمانڈر نے کہا تو رائٹ ٹرن، اب لیفٹ ٹرن کہا تو لیفٹ ٹرن. یہ پولیٹیکل لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے نچلے ترین درجے تک، یعنی کارکن لیول تک، یہ بات تقریباً اس بات پہ یکسوئی پائی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا جو انداز بیاں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگوں کے سامنے بیچ سکیں، لوگوں کو سیل کر سکیں. مجھے ایک کارکن نے بڑی دلچسپ بات کی. اس نے کہا کہ جناب ہمارے فلاں محلے میں، اب میں جنوبی پنجاب کا ایک کارکن ہے، تو ہمارے فلاں جو ایک لڑکا ہے وہ بڑا سرگرم ہے ٹویٹر پہ، تو اس نے اس طرح کا کوئی بیانیہ دیا کہ جناب ہم ووٹ کو عزت دو اور یہ کرو. تو کہتا ہے میں اس کے گھر چلا گیا تو میں نے اسے کہا بھائی تو مجھے بھی اس قابل چھوڑ دے کہ میں یہاں کا جنرل سیکرٹری ہوں تو میں جا کے لوگوں سے مل سکوں. اس نے کہا نہیں یار، یہ اب میں تمہاری بات مانوں یا لاہور والوں کی بات مانوں. اب نیچے جو جید کارکن ہیں، بڑے اچھے کارکن، وہ یہ سوچ رہے ہیں. ساتھ صاحب اب ذرا کوئکلی آپ بھی بتا دیجئے نون لیگ کہاں کدھر صرف ایک منٹ میں. دیکھیے پاکستان ہر ملک کی کچھ، میں ایک بڑے ایکسپیرینس شخص نے میرے ساتھ ایک زمانے میں فریز استعمال کیا جو بڑا امپورٹنٹ فریز تھا. انہوں نے کہا کہ ہر ملک کی کچھ پرائمل ریالٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی کچھ ایسی ریالٹیز ہوتی ہیں جس سے وہ ملک، جس کے بنا پہ وہ ملک کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ملک کی بھی کچھ پرائمل ریالٹیز ہیں. 100 باتیں ہو جائیں، آپ تنقید کریں، میں کروں، حبیب صاحب کریں، لیکن ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے وہ میجورٹیرلی ہماری افواج پاکستان کے ہمیشہ ساتھ رہی ہے. ہماری پاکستان کی افواج کے شہداء ہمارے طول و عرض کے اندر ان کے مزار بنے ہوئے ہیں. اس ملک نے خون دیا ہے. اس ملک کے اندر کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز کو بہت زیادہ دیر تک طول نہیں ملی. ہمارے ملک کی ایک اور ریالٹی ہے کہ ہم پاکستان نے ہمیشہ، ہماری پرائمل ریالٹی ہے کہ فورن آکوپیشن کو افغانستان میں اپوز کیا. ہماری ایک پرائمل ریالٹی ہے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہمارا ایک اینٹی انڈیا سٹانس رہا ہے. بالکل. نون لیگ کی پچھلی 2-3 سال کی پالیٹکس کے اندر ان پرائمل ریالٹیز سب کو چیلنج کیا گیا ہے، سب کی تنقید کی گئی ہے. جب بھی ماضی میں ان پرائمل ریالٹیز کو کسی بھی سیاسی جماعت یا پولیٹیشن نے چیلنج کیا ہے تو وہ زیادہ دیر سیاست اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانے بڑھ رہے ہیں. ترین گروپ نے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا. کیا پنجاب میں بھی تبدیلیاں آئیں گی آنے والے وقت میں؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، اس پر بات کریں گے. حکومت نے ترین گروپ کو مشکل میں ڈالا ہے، دوسری طرف بھی سوچ بچار جاری ہے کہ اب اس مشکل سے کس طرح سے نمٹنا ہے. حبیب صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے، آپ کا سیاسی تجزیہ تجربہ کیا کہتا ہے کہ واقعی میں اب کوئی تبدیلی آئے گی؟ اگر تو تبدیلی سے آپ کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا فی الحال، ایسا کچھ نہیں. جہانگیر ترین کے گروپ کے لوگ اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں پی ٹی آئی سے، بات یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین گروپ کی پہلے آپ ساخت کو سمجھیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانے جا رہے ہیں.
اور جب سے وہ ناراض ہیں انہوں نے ہر کروشل ٹائم پہ، ہر کرٹیکل ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے. بالکل. بجٹ منظور کروانے میں ساتھ دیا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس میں انہوں نے ساتھ دیا ہے. بڑا سب کہہ رہے تھے کہ جناب جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ایسے کرے گا، وہ ویسے کرے گا. دیکھیں جہانگیر ترین خان صاحب کا جو آئیڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ عمران خان سے جڑا ہوا ہے. وہ گھر کے اندر ایک احتجاج کی آواز ہے، گھر سے باہر نہیں ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ابھی تک وہ گھر کے اندر کی، یہ جو ہم ان کی بعض ملاقاتوں سے بہت ساری چیزیں اخذ کریں نا کہ جی ڈی اے سے جا کے ملاقات کریں، اچھا ان کی رشتہ داریاں اور خاندانی مراسم اس سطح کے ہیں کہ یہ سب لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات بھی کر سکتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی جا سکتے ہیں اور لوگ ان کے گھر بھی آ سکتے ہیں. یہ تو ایک معاملہ، اس کو اب ذہن میں رکھیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کے بارے میں خود پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ سوچتی ہے کہ یہ شاید ہمارے کوئی رقیب پیدا ہو گئے، اور بعض لوگ عمران خان صاحب کے دل و دماغ میں بھی جہانگیر خان ترین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ڈالتے رہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی بقا ہی پاکستان تحریک انصاف میں جہانگیر خان ترین کی مخالفت ہے کہ میں ان کی مخالفت کرتا رہوں گا تو میں دراصل حکومت میں بھی رہوں گا، عمران خان کی نظروں میں بھی رہوں گا، اور اگر میں نے کوئی درمیان کی بات کی، صلح صفائی کی بات کی، تو جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ پھر میں ان کی نظروں سے گر جاؤں گا. مثال کے طور پہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کافی عرصے سے آپ نے پرویز خٹک کا نام سنا؟ نہیں. پرویز خٹک کا معاملہ کیا ہے؟ جہانگیر خان ترین سے دوستی. اب جہانگیر ترین سے ان کی دوستی کی سزا یہ ہے کہ آپ کو کہیں وہ لائم لائٹ میں نظر نہیں آتے. اسی طرح ان لوگوں کو چن چن کے نکالا گیا جن کے بارے میں یہ گمان تھا، یہ شک تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے سے کسی نہ کسی وجہ سے رابطے میں. اون چودھری ان کی ایک تازہ مثال ہے. اچھا اون چودھری صاحب جو ہیں وہ بھائی ایک سائیڈ پہ پڑے ہوئے تھے، وہ کیا لے رہے تھے حکومت پنجاب کا، ایک پتہ نہیں کیا بنے ہوئے تھے. مجھے تو ان کے استعفے سے پتہ چلا، ان کی ڈسمسل سے پتہ چلا کہ وہ کچھ تھے، کیونکہ میں نے تو اون چودھری کو اکثر اوقات کئی جگہ میں نے تو کسی کی گاڑی چلاتے دیکھا ہے. اب یہ نہ پوچھے گا کس کی گاڑی، بتا دیجئے، نہیں اب چھوڑ دینا. اچھا نہیں وہ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. میں نے تو اکثر اوقات انہیں گاڑی چلاتے دیکھا لوگوں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی بقا کے لیے بڑے لوگوں کے کندھے استعمال کرتا رہا ہو، اور بھائی اس کو پڑا رہنے تو کیا لے رہا ہے آپ کا وہ. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے خامخواہ ایک مسئلہ بنا لیا. دوسری بات ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ کر کیا سکتے ہیں؟ کیا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کر کے وہ حکومت گرائیں گے، یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے؟ یہ ایسا آسان کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے جہانگیر خان ترین کے لیے ان کے پاس آنا ممکن نہیں ہے. ان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو پی ٹی آئی کے اندر ریکنسائل کریں، یا پھر وہ اپنی کوئی پارٹی بنا کے، اپنا کوئی گروپ بنا کے سیاست میں سرگرم عمل ہو. یہ ایک کروڈ بات ہے، یہی ریالٹی ہے پالیٹکس کی. ان کے پاس یہ عیاشی کی یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی فلرٹ کریں، اس کے ساتھ بھی فلرٹ کریں، اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جائیں. یہ پالیٹکس ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو پنجاب کے اندر، میری اطلاع یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بعض منسٹرز کی تبدیلیوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں. کوئی استعفیٰ بھی دے گا؟ استعفیٰ دیا نہیں جائے گا، لیا ہی جاتا ہے ایسے موقع پہ. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ آج کل ایک ترجمان کی تلاش میں ہے، اور میرے تک جو ترجمان کی ضروریات پہنچی، یعنی انہوں نے جو ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے، سعد رسول ان پہ 100% پورے ہوتے ہیں. بہرحال کل پرائم منسٹر آ رہے ہیں لاہور، اور یہی جو پنجاب میں چل رہا ہے یہی ڈسکس کریں گے. کابینہ سے ان کی میٹنگ ہوگی، اور مطلب دیکھیں ہو سکتا ہے سعد رسول کا بھی نام آ جائے. بہرحال سعد صاحب ہر مشکل وقت میں، جیسا کہ حبیب صاحب نے بھی کہا کہ جہانگیر ترین نے ساتھ دیا پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا. جب یہ ساری صورتحال بنتی ہے تو یہی تاثر سامنے آتا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ استعفے دے رہے ہیں، نہ ہی حکومت کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کے دوست ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو سائڈ لائٹ کرائے بیٹھے ہیں؟
देखिए मैं सबसे पहले तो वाज़ेह करता चलूं कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं, ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं, लेकिन मैं मशहूर हूं हबीब साहब का इस रेज्यूमे के लिए। देखिए हबीब साहब ने जो बात की कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कुछ लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के गिरदो नवा में मौजूद हैं, जो कि अपनी जिसको रेज़न रते कहते हैं वो क्रिएट इस तरह करते हैं कि हम जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ हैं। जो एक बात वो दरमियान में मिस करके मैं वाज़ेह करता चलूं कि उनमें से बेशतर, अगर सारे नहीं, अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं। वो अनइलेक्टेड मेंबरान मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के गिरदोनवा में, कुछ तो प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ही अंदर बैठते हैं। वो जहांगीर तरीन साहब को किसी वजह से उनका ख्याल है कि सो लॉन्ग एज हम जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कुछ बात करते रहेंगे और कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब से इस तरह की बातें हाईलाइट करते रहेंगे तो हमारी भी एक न्यूसेंस बनी रहेगी। ये वही लोग हैं जो कि हर कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कुछ इस तरह की बात कर देते हैं जिनमें से लगता है कि वाकई ये बड़ा अभी इसमें काम होने वाला है। बट लॉन्ग टर्म इमरान खान साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक बहुत सी कामयाबियां हासिल की होंगी, लेकिन पीटीआई ने अभी तक वो मार नहीं खाई सियासत के मैदान में जो कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 40-50 साल के अरसे के अंदर मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पे खा चुकी है, जिसमें एक ऐसा भी वक्त आया कि हुकूमत से बिल्कुल अगले दिन, हुकूमत होने से बिल्कुल अगले दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मतलब जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो टोटल 1997 में टोटल 14 सीटें रह गई। लोग छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए, फिर छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए, और ये ओवर 2 जनरेशंस बाकी 2 पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी अभी इस तरह की नहीं है। अगर आप ज्यादा एलियनेट कर देंगे कुछ इलेक्टेड मेंबरान को, कुछ ऐसे लोगों को, ओन चौधरी साहब की जिस तरह कुछ एग्जांपल दी गई जो बहुत अरसे से आपके साथ मुखलिस थे, अगर आप कुछ लोगों की बहकावे में आके उनको एलियनेट कर देंगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपने उतार चढ़ाव से गुजरना है। जो इससे पहले का उतार था वो कोई इतना सीरियस उतार नहीं था क्योंकि आप कभी भी हुकूमत में नहीं आए थे। हुकूमत जब भी इमरान खान साहब की खत्म हो, 23 में खत्म हो, 28 में खत्म हो, उसके जब भी हुकूमत इमरान खान साहब की खत्म हो तो पीटीआई के अंदर से कुछ लोग, हमारी रिवायत कम से कम सियासत की रही है कि पीटीआई में से कुछ लोग जाएंगे, हो सकता है कल को फिर हुकूमत बन रही हो तो आ जाए। हमारे पास इस तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं। उनकी बातों में आके मेहरबानी करें इमरान खान साहब के, उनकी बातों में आके ऐसे लोगों को एलियनेट ना करें जो आपके पास, जो बुरे वक्त में भी आपके साथ थे और आइंदा आने वाले बुरे वक्त में भी वो शायद आपके साथ खड़े हों। ये जिन लोगों की आप बातें सुन रहे हैं ये सारे उस वक्त मेरा ख्याल है मौजूद नहीं होंगे। एक और अहम बात, देखिए हुकूमतों को मशवरा नहीं देना चाहिए। हाँ। और मैं तो बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये आपको पता है ये लेकिन हबीब साहब आपकी जो अहम बात है ना, हम ये ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब ब्रेक पर जाने से पहले आप एक अहम बात बताने वाले थे, लेकिन देखिए ब्रेक के बाद सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी मुश्किलात, मैं उनको बयान करने की बजाय मैं सलीका ढूंढ रहा हूँ तो मेरे ज़हन में एक वाक़या आया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास जब उनकी बेगम रती जिन्ना के बारे में कुछ उनके दरमियान कुछ नाचाकी थी तो एक साहब आए उनके पास। उन्होंने आके कायदे आज़म से कहा, जो उन रती जिन्ना के अजीज़ थे, उन्होंने कहा मैंने आपसे एक पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे अलग से टाइम दे दें। उन्होंने कहा आपने अपनी पर्सनल बात करनी है या मेरी करनी है? उन्होंने कहा आपकी पर्सनल बात। तो कायदे आज़म ने कहा मुझे तो अपनी कोई पर्सनल बात आपसे नहीं करनी। बिल्कुल, जब आप अपने पर्सनल चीज़ों को अपनी प्रोफेशनल चीज़ों से अलग कर लेते हैं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। थोड़े लिखे को काफ़ी समझे। जी साहब, देखिए मेरा ये ख्याल है और मेरा बहुत अरसे से ख्याल, कुछ अरसे से कम से कम ये ख्याल रहा है कि हुकूमत को कम बोलना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, ना बयानबाजी करनी चाहिए, ना हर चीज़ को अपना सियासी हदफ बना लेना चाहिए। आप हुकूमत में हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें, आप कहें कि पाकिस्तान के ये मसाइल हैं, हमारे पास ये प्लान्स हैं। अगर आप हर जलसे, हर हदफ को, कभी जहांगीर तरीन को, कभी उनके राइट को, कभी लेफ्ट को, कभी बलोचिस्तान के जलसे को, कभी KPK के अंदर किसी बात को, कभी सिंध के अंदर किसी बात को, अगर आप एक जारहाना तौर पे एक सियासी चीज़ बना लेंगे, उस पे ऊपर आप बयानबाजी करनी शुरू कर देंगे, आप उसको अपना दुश्मन बना लेंगे बगैर वजह के, ये हुकूमत का काम नहीं है। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। इमरान खान साहब ने हुकूमतें अपने सामने अगर बनती अपनी नहीं देखी तो लोगों की गिरती और बनती देखी हैं। उनमें से आधी हुकूमतें, पाकिस्तान
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में हम आज तक बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान से बाहर भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी और ये हैं वो सासे, ये बातें वो हैं जो उन्होंने खुद की, जो किसी ने नहीं कहा उनको करने रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो कि किसी ने उनको कंपेल नहीं किया, उन्होंने अज खुद ये बातें की। हुकूमत को कम बोलना चाहिए, अज खुद लोगों के साथ लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देने चाहिए। आप हुकूमत में है, मेहरबानी करके अपने काम पे फोकस करें जो डिलीवरेंस का काम है। ये कि आप किसी की टांग खींच रहे हैं, उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, इसका आप जवाब दे रहे हैं, इसके लिए जब आप ऑपोजिशन में आ जाएंगे तो बड़ा वक्त होगा। मेहरबानी करके काम करें, बातें ना करें। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। दुनिया खबर की दुनिया।